आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में कब होता है, मगर तवक्कुआत के बरक्स मार्केट्स और कारोबार को आज बहुत खुशगवार हैरत हुई है। पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में यकीनन एक बहुत अच्छा बजट सामने आया है। अगर मौजूदा माशी सूरत हाल के हवाले से हम इसको देखें, इसमें दस्तावेज़ी मईशत की हौसला अफजाई भी है, इसमें नॉन फाइलर्स की हौसला शिकनी भी है। आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आइंदा माली साल के लिए 18,877 अरब रुपए का बजट पेश किया, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफा और पेंशन में 15% इजाफा कर दिया गया है। बजट के आदाद शुमार के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 597 अरब रुपए, पेंशनर्स के लिए 1,114 अरब रुपए और सब्सिडीज़ के लिए 1,363 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दिफा पर 2,122 अरब रुपए और जबकि सूबों को NFC अवार्ड के तहत 7,438 अरब रुपए फराम किए जाएंगे। सालाना PSDP के लिए रिकॉर्ड 1,500 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये तमाम अखराजात पूरे करने के लिए आइंदा माली साल FBR 12,970 अरब रुपए इकट्ठे करेगा, जो पिछले साल के मुकाबले में 38% ज़्यादा हैं। नॉन टैक्स आमदन में 4,845 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रेवेन्यू टारगेट हासिल करने के लिए टैक्स अहदाफ का अहाता किया। आइंदा साल मालियाती खसारा 8,500 अरब रुपए रहने की तवक्को है, जिसको पूरा करने के लिए मजीद कर्ज लिया जाएगा, जबकि मौजूदा कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 9,775 अरब रुपए खर्च होंगे। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे से सरकारी मुलाजमीन के बारे न्यारे हो गए, मगर प्राइवेट मुलाजमीन पर टैक्स की शरह 35% तक बढ़ाकर यकीनन उनके लिए बहुत ही नाखुशगवार माहौल पैदा किया गया है। इन तमाम मामलात पे बात करते हैं पाकिस्तान के बजट को, जिसको कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान का कारोबार मार्केट्स वेलकम कर रहा है, उसको खुशाइंद करार दे रहा है। इस मौजू में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहतरम मोहम्मद औरंगज़ेब, वफाकी वज़ीर ख़जाना और रेवेन्यू। बहुत बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। यकीनी तौर पे कि क्रॉस द बोर्ड जो हमें फीडबैक आ रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव है इस बजट के लिहाज से। हमें ये बताइएगा कि अब हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो है इस बजट के फ़ौरन बाद जो है वो है, हमें IMF का एक एक्सटेंडेड प्रोग्राम चाहिए, जिसके लिए ऑलरेडी हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनके साथ बातचीत मुसलसल चल रही है। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो बजट आया है, जिसको कि हमें अक्रॉस द बोर्ड हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है मजमूई तौर पे इसको वेलकम कर रही है, IMF के साथ कितना अलाइंड है ये हमारे नंबर्स जो हैं? कामरान साहब, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम पे मुझे मदऊ किया। देखिए, मैं ग़ालिबन आपके प्रोग्राम पे पहले भी कह चुका हूँ कि जो हमारा ओवरऑल रिफॉर्म एजेंडा है इस एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके 3 या 4 उसके कलीदी पिलर्स हैं या पहलू हैं। एक तो है कि जो टैक्स टू GDP है, जहाँ इस वक्त हम फंसे हुए हैं 9.5%, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल, उसको हमने 13-13.25% की तरफ लेकर जाना है। जो हमारी कॉम्प्लेक्स एनर्जी इक्वेशन है, उसमें पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, गैस साइड की रिफॉर्म्स हैं, उनको हमने सही सिम्प में लेके जाना है। द थर्ड वन इज़ द SOEs, जो खरबों का जो खसारा है उसको हमने कैसे कम करना है और प्राइवेटाइजेशन को कैसे आगे लेके जाना है। तो कामरान साहब, इस बजट स्पीच में आई होप यू गॉट द फ्लेवर के जो रेवेन्यू के मेजर्स हैं उस पर तो हम आ जाएंगे, लेकिन हम इसको हमने ब्रॉड बेस्ड थीम लेकर चलना है आगे कि अगले 3 सालों में हमने इसको आगे कैसे लेकर जाना है, ताकि जब फ़ंड का प्रोग्राम हो जाए तो इंशाल्लाह ये आखिरी प्रोग्राम हो और हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ें। तो जो आपका सवाल है वो बिल्कुल दुरुस्त सवाल है कि ये सारी जो तरजीहात हमारी हैं, पाकिस्तान की हैं, आर दे अलाइंड विद व्हाट द डिस्कशंस दैट वी हैव हैड विद IMF जब वो 8-10 रोज़ों के लिए थे। तो देखिए, डिटेल्स तो अपनी जगह होंगी, कुछ ऊपर कुछ नीचे, बट ब्रॉडली मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि वी आर वेरी अलाइंड ऑन दीज थीम्स एज वी गो फॉरवर्ड। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये भी फरमाइएगा कि अब अगला कदम क्या है इस हवाले से? IMF के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहरहाल ये बहुत ही कलीदी हमारे लिए, हमारी माशी तरक्की के लिए, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब हमने ये बजट पेश कर दिया है। IMF के साथ मुसलसल आपके पहले मुज़ाकरात हो रहे थे, फिर वर्चुअल मुज़ाकरात होते रहे,
پرہیپس بالکل ایک الائنڈ سلسلہ چل رہا ہے. اب اگلا قدم کیا ہے؟ کامران صاحب اب اس میں یہ جو بجٹ تھا جیسے آپ نے ذکر کیا, دس واز این امپورٹنٹ مائل سٹون ان آر جرنی, کیونکہ جو بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ان میں سے ان چیزوں کو اس بجٹ میں بھی ریفلیکٹ ہونا تھا. ایٹ دا سیم ٹائم ایز آئی کیپ آن سیئنگ کہ ہمارا جو ہوم گرون ایجنڈا ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی ایڈ کر لیجئے, اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, لیکن دس واز این امپورٹنٹ مائل سٹون جس کو وہ ریویو کرنا چاہیں گے. اس کے علاوہ ہماری کچھ ان کے ساتھ گفت و شنید چل رہی ہے کچھ اور پہلوؤں پہ بھی. تو یہ جو ورچوئل مذاکرات ہیں وہ کامران صاحب اس وقت چل رہے ہیں, اینڈ آئی تھنک دیز ول کنٹینیو ڈیورنگ دا منتھ آف جون. تو انشاءاللہ ہمیں امید پوری ہے کہ چونکہ ایک مثبت پیش رفت ہو رہی ہے کہ بائی ارلی جولائی we should be looking at the broad contours of a staff level agreement انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا یہ فرمائیے گا اورنگزیب صاحب کہ اس وقت سب سے اہم جب بجٹ آ گیا اس کا مائل سٹون یہ ہے, ہم نے 38% ریونیو ٹارگٹ جو ہے رکھ دیا ہے, 12,900 ارب ہم جمع کریں گے. یہ فرمائیے گا کہ وہ کیا کی ایلیمنٹس ہیں جو کہ آپ کے لیے ڈیسائسو ہوں گے جو کہ ہمیں 12,900 پہ لے کے جائیں گے, اور کیا یہ جو 12,900 ہے یہ جو آپ نے ہدف دیا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا 13% کا, کیا یہ بھی اچیو ہوگا اسی سال میں؟ جی آئی تھنک آپ کا سوال جو ہے وہ بہت مناسب ہے, بٹ آئی وڈ سے کہ فرسٹ آف آل اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. وہ دیکھیے اس سال 23-24 جو مالی سال ہے اس میں ایف بی آر از گوئنگ ٹو شو اے ریونیو اپ ٹیک close to 30%. تو آئی تھنک یہ 30% کا ڈیلٹا تو اس سال ایف بی آر نے ایکچولی پروڈیوس کر کے دکھایا ہے. اب آ جائیے اگلے سال جہاں تقریباً 38% کا ڈیلٹا ہے فرام ویئر وی آر گوئنگ ٹو کلوز دس ایئر, اور 12.9 کا جیسے آپ نے ذکر کیا. تو اب دیکھیے اس میں ایک تو جسے ہم کہتے ہیں بوئنسی ہے کہ ایک نیچرل ریٹ ہے جس سے یہ چیز بڑھے گی. تو اس کو ریزیوم کر لیں کہ 18-20% تو ہمیں اس بوئنسی سے ہمیں آ جائے گا, لیکن اس کے علاوہ پھر ہمیں اسپیسیفک ریونیو میجرز جو آپ نے دیکھے ہیں, وہ ریونیو میجرز آپ نے دیکھے ہیں آن دا انکم ٹیکس سائڈ, آپ نے دیکھے ہیں جو سیلز ٹیکس کی جو کچھ اور ایف ای ڈی میں جو ایگزیمپشنز ہیں وہ ہم نے وڈرا کی ہیں. آج اگر آپ نے دیکھا ہو سارے پریس میں بھی یہ تھا آن دا بیک آف دا اکنامک سروے کامران صاحب کہ 3.9 ٹریلین کی ایگزیمپشنز دی جا رہی ہیں, اینڈ فار گڈ ریزنس, کیونکہ ہم نے وہ کچھ جو ایگزیمپشنز ہیں وہ برقرار رکھی ہیں, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, ایگریکلچر میں وہ برقرار رکھی ہیں, لیکن اس کے باوجود ایسی ایگزیمپشنز ہیں جو وی فیل کہ شوڈ بی ریمووڈ ان ٹرمز آف برنگنگ ایکوٹی اینڈ فیئرنیس انٹو دا ٹیکس سسٹم. سو کچھ تو یہ ہوگا. اس کے علاوہ کامران صاحب میں نے آپ کے غالباً پروگرام میں پہلے بھی آ کے یہ بات کر چکا ہوں, انفورسمنٹ کا بہت بڑا فقدان ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ پی او ایس کے ساتھ کیا ہوا, ٹریک اینڈ ٹریس کے ساتھ کیا ہوا, اور اب ہم جو اس کو آگے اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو ہماری ٹیکس اتھارٹی ہے, جو ایف بی آر ہے, اس میں ہیومن انٹرونشن کو ہم جتنا کم کر سکیں اتنا بہتر ہے. اس میں ٹرانسپیرنسی بہتری ہوگی, اس میں جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے وہ کم ہوگا, اس میں جو کلائنٹ سروس کا ایلیمنٹ ہے, کیونکہ کیوں نہیں لوگ آتے پیپل. یہ جو ہم نے نان فائلرز والے سارے سر آپ نے ابھی دیکھے ہیں, جو سٹیپس آپ نے گنوائے ہیں, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس کو اس لیول تک لے جائیں. یہ 2-3% کا جو ہم نے مارجن رکھا ہوا تھا is neither here nor there. I would rather pay that extra 2% and stay a non filer. لیکن اب ہم جہاں تک لے گئے ہیں, آئی ڈو تھنک کہ نان فائلر 2 یا 3 یا 4 دفعہ سوچیں گے ضرور کہ اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے. اور آخر میں صرف یہ کہوں گا, آپ نے جو سوال ہے وہ تو بڑا آپ نے پوائنٹڈ پوچھا ہے کہ اگلے سال 38% آپ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. میرا اپنا آئی ایم ویری آپٹمسٹک جی کہ انشاءاللہ ایز وی plug these loopholes, we have the additional measures in place, we are bringing additional sectors into the net. جیسے میں نے ذکر کیا جو
جو تاجر بھائی اور بہن ہیں ان سے بھی ہم اس کو اب 31,000 جو ہیں وہ تقریباً ریٹیلرز رجسٹر کر چکے ہیں. ان پہ ٹیکس کا اطلاق اب جولائی سے ہوگا, اور یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. 2022 میں نے ابھی پہلے بھی کہیں کہا ہے کہ جب مفتاح صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا اور یہ جو میجر انٹروڈیوس کیا تھا اس وقت اس کا اطلاق ہو جانا چاہیے تھا, اور اگر ہو گیا ہوتا تو آج اسی بوئنسی کے سلسلے میں آج ہم ایک سرٹن لیول پہ ہوتے اور یہ اس قسم کی اسکیپٹسزم نہ ہوتی کہ جی آپ اور جو سیکٹرز ہیں ان کو نیٹ میں لا سکیں گے کہ نہیں لا سکیں گے. تو یہ سر ہماری کاوش ہے کہ ہم اس کو برڈن کو سپریڈ کریں, ورنہ جو ہے وہی بات ہوگی کہ we keep on taxing the same for more. اور یہ دیکھیں میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں بیکاز آئی تھنک اس میں کامران بھائی اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ جو سیلریڈ کلاس کو اس دفعہ ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے, جو ان کا 6 لاکھ کا جو سیگمنٹ تھا جس پہ کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوتا وہ اپنی جگہ برقرار ہے. جو میکسیمم سلیب ہے اس کو ہم نے نہیں بڑھایا. اب اس کے درمیان میں جو سلیبز ہیں اس میں تھوڑی بہت رد و بدل ہے, بٹ یو ول ایکچولی فائنڈ کہ منیمل امپیکٹ ہے. اس دا نان سیلریڈ کلاس جس کا ہم گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو میکسیمم سلیب ہے وہ اپنی جگہ ہے اور منیمم جو تھا وہ بھی اپنی جگہ رکھا. 6 لاکھ کا تھا ایگزیمپشن وہ برقرار ہے, اور میکسیمم کا سلیب جو ہے وہ برقرار رہے گا. امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ آپ نے بات یہ کلیریفائی کی ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ 12,900 کے سفر میں یہ ایک اور حکومت, ایک اور وزیر خزانہ اب کی بار محمد اورنگزیب, مگر زراعت اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ یہ پروونشل ہے, مگر گورنمنٹ تو آپ کی ہے, ساری گورنمنٹس آپ کی ہیں تمام. یہ ہے فور گاڈ سیک ایک بار پھر یہ ہم نے بخش دی 20% جی ڈی پی کو ہم ٹیکس نہیں کرنا چاہتے پراپر. جی یہ اب جو ہے کامران صاحب یہ صوبوں کے ساتھ مشاورت اس میں ہم کریں گے, جس کا میں نے عندیہ دیا ہے ان دا بجٹ سپیچ کہ نیشنل فسکل پیکٹ کی طرف ہم آگے جائیں, کیونکہ دیکھیں اس میں یونیلیٹری ہم کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ دیکھیں ہم نے فیڈرل لیول پہ آفٹر دا 18th امینڈمنٹ ہمارے پاس کچھ چیزیں موجود ہیں ان دا NFC ایوارڈ, پروونسز کے پاس سرٹن پریویلیجز ہیں, تو اس کو مشاورت کے ساتھ ہم نے لے کر چلنا ہے. کیونکہ دیکھیے صوبوں میں ریونیو بڑھانے کی انسینٹیوائزیشن کی ضرورت ہے. اسی طرح جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں ان میں بھی ان کے ساتھ بات چیت جاری ہے. اور دیکھیں یہ صرف صوبوں کا نہیں ہے بات کامران صاحب, دیکھیے جہاں ڈیوالوڈ ہوئی ہیں چیزیں وہاں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ایک اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ جو ہماری ایکسپینڈیچرز ہیں, یہ جو وہ وزارتیں ہیں, جو منسٹریز ہیں, جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں, ہم نے ان کی جو لینتھ اینڈ بریتھ اس طرح کی کیوں رکھی ہوئی ہے. تو اس سلسلے میں میں نے اس میں بجٹ تقریر میں میں نے یہ ڈیٹیل شیئر نہیں کی, لیکن وزیر اعظم نے ایک با اختیار کمیٹی بنا دی ہے. ہمیں 2 سے 2.5 مہینے دیے گئے ہیں کہ آ کر اس میں فرم پلانز دیں, کیونکہ نیشنل فسکل پیکٹ از ناٹ اونلی آسکنگ پروونسز ٹو ڈو مور بٹ از آلسو فار دا فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہماری رسپانسبلٹی ہے وہ بھی تو ہم خرچہ کم کریں نا. تو وہ ہم لے کر آئیں گے جی وزیر اعظم کے پاس اور کابینہ کے پاس, تاکہ ہم ان کو جو ہے بتدریج اپنے خرچے کم کریں بائی ریڈیوسنگ دا نمبر آف منسٹریز ہیئر ایٹ دا فیڈرل لیول. جو یہ بڑا کام ہے انشاءاللہ, تو آپ نے 2.5 مہینے کی بات کی, ہم سپٹمبر میں آپ سے پوچھیں گے کہ اب اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کس طریقے سے یہ آگے بڑھ رہا ہے. مگر یہ بتائیے گا کہ سرکاری ایکسپینڈیچر کم کر رہے ہیں. میں گورنمنٹ آف پاکستان کی بیلنس شیٹ دیکھ رہا ہوں جس کا کہ آج آپ نے اظہار کیا ہے. یہ تو ویسے تو کیا اس کو بولے کیونکہ گورنمنٹ پاکستان کی بیلنس شیٹ ہے, مگر آپ یہ بتائیے کہ یہ اس کے بعد یہ جو ملازمین ہیں حکومت پاکستان کے, ان کی تنخواہ میں 25% اضافہ, 30% اضافہ, 22 گریڈ تک کا زبردست اضافہ, اور یہ تمام چیزیں. اورنگزیب صاحب یہ بتائیے گا پلیز کہ کیا آپ حبیب بینک کی یہ بیلنس شیٹ خدا نہ خواستہ ہو تو کیا آپ اپنے ملازمین کو اس طرح کا اضافہ دیں گے, اور کس بات پہ؟ کیا گورنمنٹ پاکستان کی کارکردگی سے اس سے کیا یہ 25 کروڑ پاکستانی نہال ہو رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, ان کو کہیں رشوت نہیں دینی پڑتی, بڑا ایفیشینٹ کام ہوتا ہے, کس بات کی یہ اضافہ دے رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کامران صاحب, میں 2 چیزیں اس میں کہوں گا.
پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم ایوریج انفلیشن دیکھیں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ انفلیشن جو ہے مئی میں 12% تک آ چکی ہے، بٹ دا ایوریج انفلیشن جو اس مالی سال میں رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تقریباً 24-25% کے قریب ہے. تو اس لیے اس انفلیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو ہے یہ قدم جو ہے وہ لیا گیا ہے. دیٹس پوائنٹ نمبر 1 which is a short term compensation for the inflation related expenses for these employees. جو بڑی بات آپ کر رہے ہیں اور جو اسٹرکچرل بات آپ کر رہے ہیں that to me is very very critical. اور وہ اس کا جو اسٹرکچرل سولوشن ہوگا وہ کامران صاحب وہ یہ سیلریز اور ان چیزوں سے کچھ نہ کچھ تو ظاہری بات ہے کہ فرق پڑے گا، بٹ الٹیمیٹلی گورنمنٹ ہیز ٹو گیٹ آؤٹ آف اے لاٹ آف تھنگس. اصل جو ہم نے کام کرنا ہے، اگر میں اپنے ٹیکس سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں تو مجھے کارکردگی چاہیے، مجھے شفافیت چاہیے، مجھے ایمانداری چاہیے. ایز آئی اسپیک ٹو یو، وہ جو ادارہ جس نے 12,900 ارب جمع کرنے ہیں، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ آج کے دن بھی وہاں پہ اسی طرح سے رشوت چل رہی ہے جیسے اس سے پہلے چل رہی تھی. آج کے دن بھی فرسٹ ہینڈ آپ کو میں بتا رہا ہوں، میرا الحمدللہ بڑا وسیع میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو اور جانتا ہوں، فرسٹ ہینڈ آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد ان کی 25% آپ تنخواہ بھی بڑھائیں گے. فار گاڈ سیک سر، یہ کیسے پاکستان چلے گا؟ نہیں دیکھیں، میں نے جیسے ذکر کیا کہ ایک شارٹ ٹرم ہے اور ایک اسٹرکچرل سولوشن ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. یہ ہر جگہ دیکھیں، یہ ہم نے، میں صرف ایسی بات نہیں کر رہا کہ یہ آپ کریں گے، کب کریں گے ایٹسیٹرا. یہ جیسے آپ کو معلوم ہے 3-4 دن پہلے پرائم منسٹر نے آلریڈی ڈیسیجن لے لیا ہے ٹو کلوز ڈاؤن PWD، رائٹ. اور یہ ایک بہت بڑا قدم ہے کہ کافی وجوہات ہیں اس میں. اگر کیونکہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ اب انشاءاللہ کوئی اور ڈیٹیل پروگرام کریں گے، اگر صرف ہم دیکھیں نا کہ اس محکمے کا ڈائریکٹ کاسٹ کیا ہے. کاش PWD کی وہ کاسٹ گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستانی عوام سہتے جو ہم FBR کی سہ رہے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ بات یہ نہیں ہے کہ ان کی ڈائریکٹ کاسٹ یا سیلری بل کیا ہے، میں اسی پہ آ رہا تھا کامران صاحب. اصل چیز یہ ہے کہ وہ کتنے منصوبے ہینڈل کر رہے ہیں اور ان منصوبوں میں ان کی ڈیلیوری میں جو شارٹ کمنگز ہیں، جو سروس نہیں ہے اور جو کرپشن ہے، اس کی جو کاسٹ ہے، دیٹ از دا ریئل ریزن وائی دیز ڈپارٹمنٹس نیڈ ٹو بی کلوز ڈاؤن. اور جہاں آپ نے بات کی FBR کی، اس میں کامران صاحب اسی لیے ہم نے کام ہی ایسے شروع کیا اس پیپل پروسیس ٹیکنالوجی. اور الٹیمیٹلی جتنا ہم ہیومن انٹرونشن کم کرتے جائیں گے، دیٹ از دا اونلی سولوشن کامران صاحب as we go forward. اور اسی لیے جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن ہے اس کو میں خود بھی دیکھ رہا ہوں، پرائم منسٹر صاحب اس کو خود اوورسی کر رہے ہیں اور اس کا ساری اوورسائٹ ان کے پاس ہے. کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں کر سکیں گے تو یہ جو آپ کی جو شکایت ہے یہ اپنی جگہ موجود رہے گی. سر یہ فرمائیے گا کہ ایکسپورٹس کے حوالے سے آپ نے جو ابھی پروپوزلز پیش کیے ہیں اور اس میں کافی پریشر آئے گا ایکسپورٹس پہ، کیونکہ ان کی جو ٹیکسیشن کی جو ان کی جو ہماری رجیم ہے اس کے اندر یہ ایکسپورٹس پہ اوور آل جو ہے وہ کافی ٹھیک ٹھاک ہم پریشرز دیکھ رہے ہیں. اس کو ایویلیویٹ کیا ہے؟ جی دیکھیے، اس میں جہاں تک ایکسپورٹرز کا تعلق ہے، ان کی دو جو بڑی جینوئن ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ بالکل وہ درست کہتے ہیں. ون از دا ہائی انٹرسٹ ریٹ رجیم، یہ بات ان کی بالکل درست ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایز اے پالیسی ریٹ سٹارٹس کمنگ ڈاؤن اس کا جو ہے ازالہ ہوگا. دوسری جو بات کرتے ہیں کمپیٹیٹیو انرجی کی، وہ بھی ان کی بات بالکل درست ہے. اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ انشاءاللہ اسی ماہ میں ہم کوئی اچھی خبر دے سکیں گے ٹو دا انڈسٹری آن دیٹ سائڈ از ویل. لیکن دیکھیں، میں نے جو بات کی اپنی بجٹ سپیچ میں بھی، یہ ہاریزونٹل ایکوٹی ہے. صرف یہ کہنا کہ جی چونکہ ہم ایک سرٹن سیگمنٹ سے ہمارا تعلق ہے یا سرٹن طبقے سے ہمارا تعلق ہے، ایک سیکٹر سے ہمارا تعلق ہے، اس لیے ایک سرٹن ریٹ کو ہی فائنل رکھا جائے، تو وہ دیکھیں اس وقت مناسب نہیں ہے.
اور یہ بھی کہنا کہ جی ہم جس محکمے کی بھی آپ نے بات کی کہ جی وہاں ہمیں جا کے بڑی مشکلات کو ڈیل کرنا پڑے گا, بٹ the reality is every segment is dealing with the same authority. تو اس لیے جی under the horizontal equity principles we thought is the right thing to do. تو یہ بھی فرمائیے گا کہ ہم دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو اس بجٹ کے لحاظ سے بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے. ایک تو 1500 ارب روپے سے زائد کا پی ایس ڈی پی جو کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا, وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور بی آئی ایس پی میں ہم نے کوئی 593 بلین روپیز رکھے ہیں. دونوں معاملات ایسے اورنگزیب صاحب کہ اگر اس میں ایمانداری سے عمل درآمد ہو گیا, یعنی پی ایس ڈی پہ ہم نے دیکھا کہ وہ رشوت ستانی کا بازار جو ہر جگہ گرم ہے, وہ پی ایس ڈی پہ جب خرچ ہو رہا ہے وہ نہ ہوا. اور اگر شاید آپ کے علم میں ہونا چاہیے, ظاہر ہوگا ضرور کہ یہ بی آئی ایس پی وغیرہ کے اندر بھی بہت ہی صفائی کی ضرورت ہے سر. وہاں پر بھی جو ہیں وہ ایجنٹس ہیں, وہ غریب لوگوں کو لاتے ہیں, ان کو اس بی آئی ایس پی میں شامل کرتے ہیں. 50-50 کا ایک نظام ہے, یہ بھی ہزاروں لوگ جو ہے یہ چلا رہے ہیں. تو یہ جو ہمارا اسراف ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں یہ بی آئی ایس پی پہ 593 ارب روپے, اب ہم 1500 انشاءاللہ تعالیٰ ارب روپے خرچ کریں گے پی ایس ڈی پی پہ. اس کی شفافیت کو دوبارہ کو یقینی بنانے کے لیے اور جو مسائل ہیں ان کی بہتری کے لیے کیا کیا جائے گا؟ جی آئی تھنک یہ دونوں بہت امپورٹنٹ چیزیں. دیکھیں یہ 1500 کا اور 1400 کا تو ان دا وفاقی حکومت, اور باقی 100 بلین جو ہے پی ایس ڈی پی میں وہ انڈر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت آئے گا. لیکن یہ بڑا ضروری تھا جی یہ رکھنا, کیونکہ جیسے میں نے ذکر کیا اس میں سے 81% پروجیکٹس وہ ہیں جن کو ہم نے اب وی ہیو ٹو ٹیک دیم تھرو دا فنشنگ لائن, اور صرف 19% ایسے پروجیکٹس ہوں گے جو ہائی امپیکٹ پروجیکٹس ہوں گے جن کو ہم اس میں لے کر آئیں گے. بٹ اٹ ول ہیو ٹو بی, جیسے آپ نے کہا, اس میں جو ٹرانسپیرنسی ہے, آنیسٹی ہے, ان چیزوں کو برقرار رکھنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. اور ہم اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کی ویلیڈیشنز بھی کروائیں گے, اور بھی اس میں جو میجرز ہیں وہ ہم لے رہے ہیں تاکہ اس کا جو, بیکاز دیکھیے الٹیمیٹلی جو آپ بات کر رہے ہیں میں بالکل آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ دیز آر لارج آؤٹ لیز, اور اس کا امپیکٹ ہونا چاہیے. اور جو ان کے یا اگر ہم بی آئی ایس پی کی سائڈ پہ جائیں تو وہاں جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیشنل رجسٹر ہے وہ بالکل کلین ہونا چاہیے تاکہ صرف مستحقین کو یہ پیسہ جو ہے پہنچے. اور دوسرا جو سارا پروسیس ہے اس کو ٹھیک رکھنا چاہیے. اور اسی لیے جو میں نے ذکر کیا آج, میں نے اس میں تھوڑا سا 45 سیکنڈز یا 1 منٹ لیے کامران صاحب, ای پروکیورمنٹ, رائٹ. یہ جو ای پروکیورمنٹ ہے دیٹ از گوئنگ ٹو برنگ مچ مور ٹرانسپیرنسی, کیونکہ اگین وی آر ٹیکنگ دا ہیومن انٹرونشن آؤٹ آف دا ہول پکچر. بہت بہت شکریہ جناب محمد اورنگزیب, وفاقی وزیر خزانہ اور ریونیو ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اس پر ایک اب انڈیپینڈنٹ تجزیہ حاصل کرتے ہیں. سابق وزیر خزانہ اسد عمر ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے قبل ہم پاکستان کے وزیر خزانہ اور ریونیو محمد اورنگزیب سے بجٹ 2024 کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. آپ نے ان کا موقف اور سرکاری موقف سنا. اس حوالے پہ ہم مزید اس کا ایک انڈیپینڈنٹ اور ایکسپرٹ انالیسس حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم اسد عمر, کارپوریٹ لیڈر بھی رہے ہیں اور پاکستان کے سابق وزیر خزانہ بھی. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ایک ضرور جائزہ لیا جو بجٹ ڈاکیومنٹ سامنے آئی ہے, یہ جو بجٹ تقریر جو ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں, اوور آل آپ کا کیا رسپانس ہے؟ کیونکہ بظاہر مارکیٹس میں, کاروبار میں ایک, کیونکہ جس قسم کی ریومرز آ رہی تھیں, جس قسم کی باتیں آ رہی تھیں, خطرات آ رہے تھے, اس کے برعکس یہ بجٹ کافی بہتر رہا ہے. تو مارکیٹس پہ اوور آل ایک سائے آف ریلیف ہے. بالکل ایسا ہی ہے. خاص طور پہ کیپٹل مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ جو خبر تھی کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ نارمل انکم کے ساتھ مرج کر دیا جائے ڈیویڈنڈ انکم کو اور کیپٹل گینز کو, تو اس کی وجہ سے کافی پریشانی تھی, اور وہ دنیا میں ہوتا بھی نہیں ہے. تقریباً تمام دنیا کی جورسڈکشن جو ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو, برطانیہ ہو, یا ہمارے خطے کے اندر ہندوستان ہو, نہیں ہوتا. تو وہ نہیں کیا گیا, وہ بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے. اور بجٹ جو ہے وہ لیکن اسی لحاظ سے اگر میں کامران بھائی یہ دیکھوں, جو سب سے بڑا سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ بجٹ کیا ہم آئی ایم ایف کو سیل کر پائیں گے,
کیا یہ اس بجٹ کی بنیاد کے اوپر ہمارا IMF ایگریمنٹ ہو سکے گا کہ نہیں؟ سر یہ ابھی میری جو بات ہوئی ہے ابھی آپ سے قبل محمد اورنگزیب صاحب سے، تو ان کا میں نے ان سے یہ بالکل سوال پوچھا براہ راست کہ یہ کتنے الائنڈ ہیں آپ کے یہ تمام جو نمبرز ہیں IMF کے ساتھ، تو آل ان آل آئی تھنک کہ ان کا ویو یہی تھا کہ ہم IMF کے ساتھ مسلسل الائنڈ ہیں اور ہماری یہ چیزیں بالکل ان کے ساتھ الائنڈ ہیں، اوبویسلی ناٹ ورڈ ٹو ورڈ، بٹ ہی واز کوائٹ کانفیڈنٹ کہ جی کہ اس پہ کوئی بہت بڑا ایشو سامنے نہیں آئے گا، اور ابھی ہماری مذاکرات ان سے جاری ہیں اور فرسٹ ویک جولائی تک ہمارا جو ہے یہ ہوپ فلی ایکسٹینڈڈ یہ جو ہمارا EFF ہے یہ ہو جائے گا. یہ بہرحال یہ تاثر ہے وزارت خزانہ میں. بالکل صحیح ہے، ظاہر ہے انہوں نے اگر یہ کیا ہے تو ان کی رائے تو ظاہر ہے یہی ہوگی اور ان کی امید یہی ہوگی کہ یہ ہو جائے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بنیادی اصلاحات جن کی بات ہوتی رہی ہے وہ بنیادی اصلاحات ہمیں اس کے اندر نظر نہیں آ رہی. اگر آپ دیکھیں کہ جو اس میں ریونیو انکریزز بھی آ رہے ہیں تو جو ایگزسٹنگ سورسز ہیں اور وہ سیکٹر معیشت کے جو سب سے زیادہ ڈاکیومنٹڈ سیکٹرز ہیں، وہ جیسے ہم نے بات کی پہلے کیپٹل مارکیٹ کی بات کر رہے تھے، وہ والے اقدامات نہیں ہوئے جن کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی کیپٹل گینز ٹیکس کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہے. اب وہ ہولڈنگ پیریڈ کی جو سلیبس وہ ختم ہو گئی ہیں. اسی طریقے سے سیلریڈ کلاس جو ہے ان کے لیے ریٹ میں تبدیلی تو نہیں کی گئی ہے، لیکن کیونکہ سلیبس میں تبدیلی کی گئی ہے تو زیادہ تر جو متوسط طبقے کے تنخواہ دار ملازم ہیں ان کی جو ہے ٹیکس کے اندر بھی اضافہ ہوگا. اسی طریقے سے وہی پیٹرولیم مصنوعات جن کے اوپر بہت ہیوی ٹیکسیشن ہے، جو ظاہر ہے براہ راست عوام جس کا پیسہ دیتے ہیں، ڈیزل اور پیٹرول دونوں کی PDL جو ہے وہ 60 روپے فی لیٹر سے بڑھا کے 80 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے. ایگریکلچر کے اوپر ہمیں یہاں پہ کوئی اقدامات نظر نہیں آئے، ریٹیل کے اوپر کوئی بنیادی اقدامات نظر نہیں آئے. تو وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بنیادی اصلاحات کے بغیر صرف IMF کا سوال نہیں ہے، IMF تو ظاہر ہے بہت اہم ہے، اس وقت IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہونا ناگزیر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کے پہلو سے بھی اگر دیکھا جائے تو کیا وہ جو بنیادی اصلاحات جن کی امید کی جا رہی تھی، جن کے اوپر بہت بات چیت کی جا رہی تھی، کیا ہمیں وہ اس میں نظر آ رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہے. بزنس ایز یوزول بجٹ ہے، اس لیے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک سائے آف ریلیف ہے کہ یار اچھا جیسے کام پہلے چل رہا تھا ایسے ہی چلے گا. لیکن آپ کے خیال میں یہ 12,900 جو اقدامات بجٹ میں تجویز کیے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی متعدد اقدامات ہیں جو کہ تجویز کیے گئے ہیں، یہ 12,900 تک ہمیں نہیں لے جا پائیں گے؟ دیکھیں اس کے اندر ایک تو جس کی وجہ سے آپ کی محصولات میں ویسے تو اچھی چیز نہیں ہے لیکن محصولات کے اندر آپ کو شاید مدد حاصل ہو، یہ جو 12% کا وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمارا ہدف ہے کہ اوسطاً افراط زر 12% رہے گی، وہ ذرا سا مشکل نظر آتا ہے کیونکہ 12% پہ تو تقریباً اس وقت آج آپ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ مہنگائی کو بڑھائیں گے. انفلیشنری اقدامات ہیں جس طریقے سے پہلے ہم نے ذکر کیا، براہ راست اس میں بجلی مہنگی پیٹرول مہنگا ہوگا، ڈیزل مہنگا ہوگا، اور کیونکہ انرجی پروڈکٹس استعمال ہوتے ہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے تو بجلی کی قیمت کے اندر بھی اضافہ نظر آئے گا. اسی طریقے سے دوسرے جو اشیاء ہیں ان کی قیمت کے اندر اضافہ نظر آئے گا. تو اگر افراط زر زیادہ ہوتا ہے تو محصولات کی آمدنی میں ضرور اس کے اندر مدد حاصل ہوتی ہے. دوسرا جو مجھے بفر نظر آتا ہے کامران بھائی، وہ نظر آتا ہے جو PSDP ہے، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، جس کے لیے 1400 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. 1500 سے زیادہ ہے، 1500 سے زیادہ سر. وہ 1400 PSDP کے ڈائریکٹ ہیں اور پھر 100 ارب روپے جو ہیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے مد کے اندر، تو 1500 وہ ہو جائیں گے. اچھا تو وہ ذرا سا ایک حد تک سرپرائزنگ بات تھی، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ اورنگزیب جب وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے اس کے بعد ایک نہیں 2 دفعہ یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پبلک سیکٹر ہمارے ڈیولپمنٹ پلان کو تو فیز آؤٹ کرنا چاہیے. تو اتنی جو بڑی اضافہ اس کے اندر ہمیں کو تقریباً 47% کا اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. تو ایک وہ آسان منسٹری آف فائنانس کے پاس ٹول تو یہ ہوگا کہ اگر محصولات اتنے نہیں بڑھ رہے ہیں جتنی امید رکھی جا رہی ہے تو 400 500 600 ارب روپے تو صرف وہاں پہ PSDP کے اوپر کنٹرول کر کے وہاں سے بچائے جا سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ایک اس کے اندر ان بلڈ جو ہے وہ بفر رکھ دیا گیا ہے کہ اگر محصولات اس لحاظ سے نہیں بڑھے ہوں گے، IMF کے ٹارگٹ نہیں میٹ ہو رہے ہوں گے تو اخراجات کو کنٹرول کیا جا سکے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہ کہ یہ PSDP اس طرح کا اور پھر یہ 593 ارب ہم رکھ رہے ہیں اپنا BISP کے لیے،
بے نظیر انکم سپورٹ. آپ کو فرسٹ ہینڈ علم ہے, حکومت میں تھے آپ لوگ, اور خاص طور پر ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بھی آئی ایس پی کے حوالے سے بڑا زبردست کام کیا تھا کہ کتنی بڑی اس میں لیکیجز ہیں, کتنے بڑے سیریس ایشوز ہیں اس میں. آپ خود یہ ہماری پی ایس ڈی پی کے معاملات ہیں, یا آپ خود اس کو دیکھتے رہے ہیں, یہ جو معاملات ہیں ان میں جو لیکیجز ہیں, جو پرابلمز ہیں, جو میں نے ابھی اورنگزیب صاحب سے بھی کہا کہ اگر اس کو ہی کنٹرول کر لیا جائے جس پہ, اور ان چیزوں کو کیا جائے تو اس میں بڑی بہتری ہے. مگر کیا یہ ڈوبل نہیں ہے یہ معاملات, کیونکہ یہ ہر حکومت کے لیے یہ چیز ہے, اور یہ اب تو یہ بہت بڑا 593 ارب روپے کا ہم نے بی آئی ایس پی رکھ دیا, اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کتنی آرگنائزڈ اس میں لیکیجز ہو رہی ہیں. جی بہت ہی اہم آپ نے چیز کی بات کی ہے کہ یہ جو اخراجات ہمارے ہو رہے ہیں اس کے اندر دو بڑی بنیادی اصلاحات کے اوپر کام ہو رہا تھا. ایک تو ڈیجیٹائزیشن اور کلین اپ کا, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, ثانیہ نشتر نے بہت ہی اچھا اس کے اندر کام کیا اور وہاں پہ ہمیں بہت بہتری نظر آئی, لیکن وہ ایک ورک ان پروسیس تھا. اس کا جو اگلا بڑا سٹیپ تھا, اگلا بڑا قدم جو تھا کامران بھائی, وہ یہ تھا کہ ہم نے ڈائریکٹ سبسڈی کے ماڈل کے اوپر جانا ہے. ابھی جو اس وقت بہت بڑا آپ کا اخراجات ہوتے ہیں سبسڈی کے مد کے اندر, کہ وہ سبسڈی صرف ان لوگوں کو نہیں جو واقعی میں ضرورت مند ہیں, بلکہ وہ آپ کو اور مجھے اور پاکستان کے باقی سارے عوام کو بھی جو اچھے مخیر حضرات ہیں ان کو بھی مل جاتی ہے. اس کے بجائے صرف ان کے پاس جائے جو کہ ضرورت مند ہیں. وہ جو کام تھا وہ کام پچھلے 2 سال میں مجھے لگتا ہے بالکل رک گیا, اور اس کے ابھی بھی آج اس بجٹ کی اسپیچ کے اندر بھی ہم نے اس کی کوئی انڈیکیشن نہیں سنی ہے کہ اس کی طرف کوئی پیش رفت ہوئی ہو. اسی طریقے سے جو ریونیو سائٹ کے اوپر ایف بی آر کے اندر جو ڈیجیٹائزیشن کا ایک پروگرام تھا جس کے ذریعے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آنا تھا اور تمام ڈیجیٹل جو انفارمیشن ہے اس کا استعمال کرنا تھا, اس کے اندر بھی ہمیں کوئی پیش رفت نہ نظر آئی, نہ آج کی بجٹ سپیچ کے اندر ہمیں کوئی بہت اس کا ذکر نظر آیا. تو وہ جو ذکر تو ہوا ہے, جو ریفارم کی بات زیادہ انہوں نے ایمفیسائز کیا ہے, کہا ہے کہ بہت آل ٹائم ایفرٹ ہو رہی ہے ڈیجیٹائز کرنے کی ایف بی آر کو, ذکر بہرحال ہے. ہاں مطلب میں اس کے کوئی اسپیسیفک ٹھوس اقدامات, بٹ ظاہر ہے ہماری امید تو یہ ہوگی بطور شہری, ہم سب کی امید ہوگی کہ کامیابی ہو اس کے اندر. لیکن یہ آپ کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ تمام حکومتیں یہ کوشش کر چکی ہیں اور ابھی تک وہاں پہ پیش رفت ہمیں جیسی چاہتے ہیں ہمیں نہیں ملتی. ہماری اپنی حکومت کے شمول وہ پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. تو یہ جو بنیادی اصلاحات ہیں پالیسی لیول کے اوپر بھی, کہ وہ جو دوسرے سیکٹرز کی ہم بات کر رہے تھے جن سیکٹرز کو ہونا چاہیے, کوئی کیس آج بنانا کہ زراعت جو ہے اس کو ایک فیڈرل انکم کے اندر نہ ٹریٹ کیا جائے اور باقی تمام جو ذرائع آمدنی ہیں ان کو کیا جائے, اس کی کوئی نہ پولیٹیکل نہ کوئی سیاسی جواز بنتا ہے نہ کوئی معاشی جواز بنتا ہے. مثال کے طور پہ اس طریقے کے بنیادی اقدامات اگر نظر آتے تو وہ ذرا زیادہ کانفیڈنس آتا کہ ہاں واقعی میں پاکستان کو بڑی تبدیلیوں کی جو ضرورت ہے, اور خاص طور پہ ایک ایسی حکومت, ایسی وزارت خزانہ جس کے پیچھے پوری ایس آئی ایف سی کی بیکنگ بھی ہو, وہ میرے خیال میں ایک موقع ہمیں جو نظر آ رہا تھا. تو شاید وہ نہیں اقدامات ہمیں ابھی تک کم سے کم نہیں نظر آ رہے. بہت شکریہ جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق وزیر خزانہ کے انڈیپینڈنٹ انالیسز ہم لے رہے تھے. اس کا مزید انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ انالیسز اسپیسیفک ٹیکسز کے حوالے سے یہ کیسے معاملات ہیں, پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے سربراہ انور کاشف ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. بجٹ 2024 پاکستانیوں کے لیے, خاص طور پہ پاکستان کے مارکیٹس کے لیے, کاروبار کے لیے ایک خوشگوار حیرت کا باعث ہوا ہے, اور یقینی طور پہ ایک اچھی ابتدا ہوئی ہے کم از کم اس حکومت کے لحاظ سے. اور وزیر خزانہ جناب محمد اورنگزیب کے حوالے سے مجموعی طور پہ جو خطرات تھے, جو واہمات تھے, اور جو بہت ہی خدشات تھے کہ شاید آنے والا بجٹ ٹیکس دینے والوں پر مزید بوجھ ڈھائے گا اور بہت یقینی طور پہ ایک تکلیف دہ صورتحال پیدا ہوگی, یہ تمام خدشات بہرحال کسی حد تک زائل ہوئے ہیں. اور آج کا بجٹ 2024 بجٹ, اس کے تمام معاملات پر, کلیدی معاملات پہ, جس پہ ہماری شروع میں بات ہوئی پاکستان کے وزیر خزانہ اور ریونیو جناب محمد اورنگزیب کے ساتھ, اور پھر اس کے ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ انالیسس کیا
سابق وزیر خزانہ اور سابق کارپوریٹ لیڈر ہمارے ساتھ اسد عمر صاحب تھے. اب اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور بجٹ 2024 کے ٹیکسز کے معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں محترم انور کاشف ممتاز, صدر ہے پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے. بہت بہت شکریہ انور کاشف صاحب. یہ فرمائیے گا کہ یہ ابھی جو بجٹ 2024 ہے اس کے دو بڑے زبردست اہداف ہیں. 12,900 ارب روپے کے ریونیوز جمع کریں گے, گویا کہ تقریباً 38% اضافہ. اور ابھی ہماری فائنانس منسٹر سے بات ہو رہی تھی اورنگزیب صاحب کی, انہوں نے کہا یہ بھی ہمارا ہدف ہے کہ ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 13% پر لے کے آئیں گے. بڑے اپہل ٹاسک ممکن ہیں یہ سر. بیسکلی اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں نا تو یہ اس وقت بجٹ ویسے ہی آیا ہے جیسے آتا ہے پاکستان میں, لیکن جو لانے والے ہیں جو فائنانس منسٹر ہیں وہ نئے ہیں, تو بیسکلی ان کے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں جو پلان کر رہے ہیں. اور پاکستان کی اکانومی میں پوٹینشیل ہے سر, اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, نظر آتی ہے, لیکن وہ چینلائز نہیں ہوتی. یہ میرے خیال میں سارا انہوں نے جو بیک اپ پلان بنایا ہے جس میں میکنزی کو لے کے آئے ہیں, یہ بیک اپ پلان کے ذریعے انہوں نے سوچا ہے کہ یہ چینلائز کریں گے اس کو, اور اس کے ذریعے جو یہ انہوں نے ابھی ریونیو ٹارگیٹ رکھا ہے اس کو اچیو کر لیں گے. کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ فائنانس بل ہے, ابھی IMF سے بات چل رہی ہے, بہت ساری چیزیں اس میں بھی چیزیں آگے پیچھے ہوں گی کیونکہ IMF بہت ساری چیزوں میں ابھی بھی ایگری نہیں ہے. ایک عام تاثر ہے جو ماہرین سے ہماری بات کر رہے ہیں کہ بہرحال یہ جو ہے یہ انفلیشنری پریشر بڑھائے گا, مہنگائی بڑھائے گا یہ بجٹ. اور اس حوالے سے آپ کیا ایگری کرتے ہیں کہ جو بجٹ کے مندرجات ہیں وہ دراصل ملک میں مہنگائی میں اضافے کا باعث ہوں گے, اور اگر آپ کہتے ہیں ہاں تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی بڑھائے گا. جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا ایگزمپشنز ہٹا رہے ہیں, زیرو ریٹنگز ہم ختم کر رہے ہیں, تو جہاں بھی ٹیکس کا ایلیمنٹ آئے گا, کیونکہ سیل ٹیکس جو ہے نا پاسنگ آن ہے, وہ جاتا ہے اینڈ کنزیومر پہ. اینڈ کنزیومر کیا ہے؟ میں اور آپ ہیں. ہم کوئی چیز بھی خریدیں گے, اس کا امپیکٹ جہاں پہ کچھ سبسڈی دی ہوئی تھی اس سبسڈی کو پل بیک کریں گے, تو وہ آدمی جو پہلے ہی بوجھ تلے دبا ہوا تھا, جس کی سیلری اور آمدن اتنی کم تھی, اس کو جو ہے سیل ٹیکس میں مد میں 18% کا اضافہ ہو جائے گا, جہاں پہ کہیں کوئی ریلیف تھا, کوئی زیرو ریٹنگ تھی, کوئی سبسڈی تھی, کوئی ایگزمپشن تھا. تو اب ایک تو یہ عمل ہو جائے گا. دوسری چیز یہ کہ یہ فرمائیے گا کہ اوورآل جو ہمارا جو ٹیکسیشن کا ماحول ہے, خاص طور پہ جو ہمارے تنخواہ پیشہ لوگ ہیں سیلریڈ کلاس کے اندر جو ہے, ان کا ہائیسٹ جو سلیب ہے اور جو لوئسٹ ہے وہ تو حکومت نے ٹچ نہیں کیا. ایک لحاظ سے ان کو بہت زیادہ ڈسٹرب نہیں کیا ہے یا کیا ہے؟ سر ان کو ٹچ نہیں کیا بالکل بھی, لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں. اگر وہ ویل مینز کے اندر اپنے رہتے ہوئے اور اپنا زندگی گزارا کر رہے ہیں, پاکستان میں جس لیول پہ لوگوں کے مہنگائی بڑھی ہے اس لحاظ سے سیلری نہیں بڑھی. اچھا آپ نے سیلری گورنمنٹ لوگوں کی امپلائیز بڑھا دی, لیکن کارپوریٹ سیکٹر ہے, پرائیویٹ سیکٹر ہے, وہاں بھی بہت سگنیفیکنٹ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ نے کوئی نہ بات کی ہے نہ کوئی ان کو ریلیف دیا ہے. تو وہ بھی وہ ان کے پاس جو بوجھ ہے ان پہ اور بڑھ جائے گا, اور ان کے لیے جو ہے دسترس سے دور ہو جائے گا چیزیں خریدنا ان کی. لیکن یہ کہ بہرحال جو اشیاء تعیش ہیں, گاڑیاں ہیں, اور الیکٹرک وہیکلز ہیں, لگژری وہیکلز ہیں, گورنمنٹ نے ان چیزوں کو تو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, خاص طور پہ زیرو ریٹنگ کے حوالے سے. یہ تمام چیزوں کے لحاظ سے بالکل یہ دیکھیں ایک صحیح اقدام ہے, اس لیے کہ دیکھیں اگر میں کوئی چیز خریدتا ہوں مہنگی, تو یہ سیل ٹیکس کا بھی نظام ہے, کنزمپشن بیسڈ ٹیکس ہے. آپ زیادہ مہنگی خریدیں گے, یو ہیو ٹو پے ٹیکس. تو یہ ایک انٹینٹ دکھایا ہے گورنمنٹ نے, اور وہ انٹینٹ کس طرح عمل ہوتا ہے اس میں کہیں بیچ میں کسی سٹیج پہ کوئی وڈرال نہ ہو جائے, کوئی پریشر آ جائے. تو سر کاشف بھائی امپورٹنٹ بات یہ ہے, سب سے بڑی ہر چیز کی جو پلر ہے وہ ہے ہمارا FBR کا نظام. جب تک یہ FBR کا نظام ہے, ابھی اورنگزیب صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, ان لوگوں کا بڑا دار و مدار ہے اس پر. ابھی آپ نے بھی کہا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 12,900 ہم اس کو ڈیجیٹائز کر لیں گے. وہاں پر جو اگر واقعی بہتری آ جاتی ہے تو یہ تو پھر ایک گیم چینجر ہوگا نا اگر ہو جائے. مگر وہ تو منہ کو لگا ہوا ہے, یہ تو روزانہ کا کروڑوں اربوں روپے کا سرمایہ جو ہے, تو یہ اس کو منہ سے چھڑانا اور پھر اس کو ڈیجیٹائز کرنا اور ہیومن انٹریکشن ختم کرنا تو اب پھر ٹاسک ہوگا. لیکن اگر ہو گیا تو پھر سر دیکھیں اگر یہ چیز کھل گئی اور یہ چیز ہو گئی تو پاکستان کا پھر ٹرننگ بیک نہیں ہے. آپ کی اکانومی میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا پوٹینشیل ہے. بیکاز ہم اگر آپ کو دیکھیں, کوئی میپنگ کریں تو اکنامک ایکٹیویٹی کتنی مہنگائی کے باوجود بھی کتنی برے حالات کی وجہ سے چل رہی تھی. اب جو بات ہے نا, FBR ایک ادارہ ہے, بالکل ادارہ ہے گورنمنٹ کا, اس میں خرابیاں ہیں, بہت ساری خرابیاں. ایشو یہ ہے کہ اس کو نہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور دوسرے لوگوں کے سٹیکس بہت ہیں. وہ جو سٹیکس ہیں نا وہ اگر پل بیک کر لیں گے آپ
تو FBR تو دیکھیں اگر تھوڑے دن ریزسٹ کرے گا لیکن اس کے بعد اس کو ماننا پڑے گا، بیکاز وہ تو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں، ان کو تو ماننا پڑے گا. لیکن ایک ایسا سیگمنٹ ہماری سوسائٹی میں، آپ نے کہا کہ خالی FBR کیا ہی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ تو ٹیکر ہے مگر گیورز بھی ہے نا، گیو اینڈ ٹیک سے کام چل رہا ہے. اور ہمارے یہاں لوگ اب دیکھیں ہم پہلے ہی ڈیجیٹلائزیشن میں لیٹ ہیں، اور ہمارے یہاں اب ایک نیا ٹینڈنسی آ گئی ڈیلے کرو. پوائنٹ آف سیل آیا ڈیلے کرو، ٹریس اینڈ ٹریک آیا ڈیلے کرو، تاجر دوست آئی ڈیلے کرو. مطلب آپ ڈیلے پہ آپ وہ کر رہے ہیں. یہ جو ڈیلے ہے نا، یہ پاکستان کے لیے بڑا میرے حساب سے اس وقت نقصان دہ. بہت بہت شکریہ جناب کاشف انور ممتاز، صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن. ٹیکسز کے معاملات کے حوالے سے بجٹ کا انالیسس کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.